10 लाख लोगों को कोई पुलिस नहीं रोक सकती। अगर इंतशार किया तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, जाती उमरा के दरो दीवार हिला दो। सुल्तानिये मजलूम का आता है जमाना, जो नक्शे सितम तुमको नजर आए मिटा दो। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं यहाँ पहुंचे, ये आपकी जंग है। नाज़रीन, इमरान खान जो कुछ करते रहे आज वही इनके आगे आ रहा है। एक वक्त था इमरान खान हुकूमत गिराना चाहते थे, इस्लामाबाद पर यलगार की थी, धरना दिया था और इस तमाम एहतजाज में उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के रूप में एक सियासी कज़न भी तलाश किया था। लेकिन आज हुकूमत गिराने के लिए धरना देने वाले इमरान खान खुद हुकूमत में हैं और जो जमातें हुकूमत में नहीं वो इमरान खान के खिलाफ सफबंदी कर चुकी हैं। तो इस सफबंदी से क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या इमरान खान की हुकूमत वाकई ही गिरा दी जाएगी? नाज़रीन, हुकूमत के लिए सियासी मंजरनामा किस भूचाल की खबर दे रहा है? क्या ईद के बाद सियासी सतह पर चल होने जा रही है बड़ी बड़ी हलचल? आज फिर आसिफ जरदारी ने ऐलान किया कि वो ईद के बाद सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। शहबाज शरीफ हैं तो लंदन में, लेकिन आज समा के साथ खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बजट सेशन तक वापसी का ऐलान कर दिया है। इमरान खान यहाँ पे आपके सर से लेके पाँव तक वो दिन रात झूठ बोलते हैं और दरोगोही से काम लेते हैं। मेरे मेडिकल चेकअप्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो चुके हैं और एक दो बाकी रह गए हैं और इंशाअल्लाह जो ही वो मुकम्मल हो जाएंगे मैं बहुत जल्द, और उम्मीद है बजट से पहले बजट सेशन तक मैं पाकिस्तान। अब दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान जलसे कर रहे हैं और इनकी मंजिल भी इस्लामाबाद ही है। मुस्लिम लीग नून ने भी मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। तीनों जमातें, नाज़रीन, तीनों जमातों की लीडरशिप का यह कहना है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ सफ आ रहा है। एक दफा सुन लें आप। रमजान के बाद यहाँ पर इंशाल्लाह और उनको भी अंदाजा है, इसलिए वो इतने केस कर रहे हैं। उनके अंदर होगी या सड़कों पे इस वक्त तक 10 मिलियन मार्च कर चुके हैं, 11वें और 12वें की तरफ जा रहे हैं और जब पूरे मुल्क का राउंड हमारा मुकम्मल होगा तो फिर हम इस्लामाबाद का लॉकअप करेंगे। अगर एक हुकूमत जो है वो फेल होती है और उसके बाद अगर उस हुकूमत की तब्दीली के ऊपर अवाम फैसला करते हैं तो उसके बाद फिर इलेक्शन ही है। मैं एक लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूं। ले नाज़रीन, तीनों जमातों के अज़ाइम हैं क्या, ये तो आपने सुन लिया। बिलावल साहब लात मार कर हुकूमत गिराने का कह चुके हैं, मौलाना इस्लामाबाद जाम करने का ऐलान कर चुके हैं, नून लीग मिड टर्म इंतखाबात की बात करने लगी है। तो क्या ये तीनों जमातें हुकूमत गिराने जा रही हैं? और अगर ऐसा है तो लाहे अमल क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा? और अगर कोई तहरीक चलाई जाती है तो फिर क्या तीनों जमातें मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ये जद्दोजहद या फिर अलग अलग अपनी अपनी दुकान जो है वो सजाएंगी? इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे। मेरे साथ जो पैनल होगा, राना सनाउल्लाह साहब होंगे, हाफिज अब्दुल्ला साहब, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब बहुत अरसे से लंदन में हैं, उनका कुछ अता पता नहीं था, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, बड़ी कयास आराइयाँ हो रही थी। बिलाखिर समा को उन्होंने इंटरव्यू दिया। ये स्पेशल इंटरव्यू है, मैं चाहता हूं ये इंटरव्यू आप सुने। शहबाज शरीफ साहब का ये मुकम्मल इंटरव्यू आएंगे कब, वो चाहते क्या हैं, उन्होंने क्या सोचा है, क्योंकि उनके पीछे पाकिस्तान में बहुत कयास आराइयाँ हो रही हैं। ये मुलाहिजा करें। आपने असाइलम यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन दे दी है। इससे पहले डार साहब के हवाले से भी ये खबर आई थी, जब भी आपकी लीडरशिप का या आपकी पार्टी का कोई बंदा यहाँ पे ज़्यादा दिन रहता है तो उस तरह की खबरें सरगर्म होती हैं। सच्चाई है या क्या मामला है इसका? काज़िम, गलत बयानी और दरोगोही की भी कोई हद होती है। दरअसल जो इस वक्त सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, वो सर से लेके पाँव तक वो दिन रात झूठ बोलते हैं और दरोगोही से काम लेते हैं और बस इस तरह की इंफॉर्मेशन, वो डिसइंफॉर्मेशन वो फैलाने में कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और जिस
ذریعے سے یا جس چینل سے بھی یہ خبر چلی ہے تو اسی پہ فیصلہ ہو جائے کہ اگر خدا نہ کرے میں نے اسائلم کے لیے میں نے اپلائی کیا تو ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں تو بات ختم ہو جائے گی. اور اگر وہ جھوٹ بول کر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو قوم اس کا حساب لے گی. میں یہاں پر لندن میں آیا بنیادی طور پر میرے جو میڈیکل ٹیسٹ تھے وہ اوور ڈیو تھے. میری جو گرینڈ ڈاٹر حمزہ کی بیٹی اللہ تعالیٰ نے 20 سال بعد ان کو اولاد عطا کی. ان کا پہلے یعنی برتھ کے پہلے ہفتے میں ہی ان کی میجر ہارٹ سرجری ہوئی تھی. میں اس کے لیے آیا تھا. پھر میرے میڈیکل چیک اپس الحمدللہ کافی ہو چکے ہیں اور ایک دو باقی رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ جو ہی وہ مکمل ہو جائیں گے میں بہت جلد اور امید ہے بجٹ سے پہلے بجٹ سیشن تک میں پاکستان پہنچ جاؤں گا. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے. ہم نے مشرف دور اس کی جو چیرہ دستیاں ہیں وہ برداشت کی. میں 11 جون آپ کو یاد ہوگا 11 جون 2004 کو میں تمام تر خطرات کو مول لیتے ہوئے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے میں پاکستان گیا اور مشرف نے مجھے وہیں سے اپنا جدہ مجھے روانہ کر دیا. میاں نواز شریف وہ پاکستان آئے تھے ان کو مشرف نے جدہ بھیج دیا تھا. تو اس طرح کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے جو کلچر کو ایک اس کے اندر جھوٹ کی روایت ڈالنا یہ بہت ایک بڑا جرم ہے. سو اٹس کنفرم سر بجٹ سے پہلے آپ وہاں پہ ہوں گے؟ بجٹ انشاءاللہ بجٹ سیشن تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا. بجٹ سپیچ سے پہلے انشاءاللہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا. ڈاکٹرز نے میری جیسا میں نے کہا کہ میرے کافی چیک اپس ہو گئے ہیں اور ایک دو انشاءاللہ رہ گئے ہیں. انشاءاللہ جلد ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ. لے جناب ناظرین سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے اپنی واپسی کی ڈیٹ تو دے دی ہے. بجٹ سے پہلے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. جو پہلے سوالات میں نے اٹھائے تھے مشترکہ اپوزیشن کرنے کیا جا رہی ہے, حکومت گرا دے گی عید کے بعد, جوائن کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے, حافظ حمداللہ صاحب نے, دونوں کی تعارف کے محتاج نہیں, دونوں کا بہت بہت شکریہ. رانا صاحب سر کیا کوئی لائے عمل بن چکا ہے عید کے بعد؟ آپ نے طے کر لیا ہے, ٹھان لیا ہے کہ آپ اس حکومت کو نہیں ٹکنے دیں گے, نہیں رہنے دیں گے؟ دیکھیں یہ کہنا کہ اپوزیشن نے ٹھان لی ہے اور یہ کہنا کہ آپ کا کوئی اس قسم کا کوئی پلان یا کوئی اس قسم کی آپ کی جو ہے وہ کوئی سوچ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اپوزیشن نے موجودہ حکومت کو, ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا پہلے دن سے یہ موقف تھا جو کہ ایک جائز موقف ہے کہ اس الیکشن میں بہت بری دھاندلی ہوئی ہے, یہ جعلی مینڈیٹ کی حامل حکومت ہے, اس لیے اس پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنا جائے کیونکہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ جعلی مینڈیٹ کی حامل ہے. اس میں تقریباً جو ہے وہ 80 ممبر ایسے ہیں جو کہ اس اسمبلی میں بیٹھنے کے حقدار نہیں ہیں جنرل سیٹس کے اوپر. لیکن پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی یہ موقف اختیار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی درست بات تھی کہ ہمیں اس طرح سے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے, جس سے آئین جو ہے وہ سبوتاز ہو, جس سے جمہوریت جو ہے وہ ڈیلے. رانا صاحب پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے یا مولانا جو کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ مناسب نہیں ہے, اتنی ایکسٹریم پوزیشن ان کو نہیں لینی چاہیے؟ دونوں چیزیں مناسب ہیں, مناسب ہیں دونوں. جو مولانا صاحب کا موقف ہے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کا موقف بھی درست ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ کی حامل حکومت ہے. اور اب پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے. اس وقت حکومت جو ہے وہ دنیا میں ملکوں کے اوپر جنگیں لڑ کے نہیں ہو رہی, قبضے کر کے نہیں ہو رہی, ان کی اکانومی کو جو ہے وہ کے اوپر قابض ہو کے ہو رہی ہے. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے, وزارت خزانہ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے. تو انہوں نے پورا ملک جو ہے وہ گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے پاس, اور جو انہوں نے حشر کر دیا ہے عوام کا, اور جو حشر یہ کرنے جا رہے ہیں
عید کے بعد بجٹ میں، تو اس کے بعد پھر زرداری صاحب کہیں نہ کہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں نہ کہیں کہ جی لوگوں کو سڑکوں پہ لانا ہے، لوگوں نے سڑکوں پہ، لوگ تو سڑکوں پہ آئیں گے. اور اگر یہ نااہل ٹولہ جو ہے یہ اگر حکومت میں اسی طرح سے بیٹھا رہا تو یہ ملک جو ہے خدا نہ خواستہ کسی حادثے سے دوچار ہو جائے گا. ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں لوگ سڑکوں پر آئیں گے، لیکن آپ کا ایک پلان آف ایکشن ہے عید کے بعد جس میں آپ نے لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آنا ہے. رانا صاحب شاید اس بات کی تائید نہ کریں، لیکن ان کی گفتگو سے یا دیگر نون لیگ کے رہنماؤں کی گفتگو سے لگتا ہے شاید وہ ایسی کسی تحریک میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. حافظ صاحب نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اپوزیشن کا اگر کنسنسس ہوا، بیٹھ کے بات ہوئی، تو بالکل پوری اپوزیشن جو ہے وہ مشترکہ لاہے عمل کے اوپر متفق ہو سکتی ہے. یہ کہنا قبل از وقت ہے. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی حیدر بھائی، جمعیت علماء اسلام تو 25 جولائی سے 26 جولائی سے سڑکوں پر رہے. ہم نے اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام پارٹیوں کو، جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور متحدہ اپوزیشن کا یہ موقف تھا کہ اس ملک میں جو 25 جولائی کی الیکشن ہوئی یہ جیلی اور داندلی زدہ الیکشن تھا، لہذا اس کے خلاف ہم نے نکلنا ہوگا ایک فری اور فیئر الیکشن کے لیے. یہ سب کا موقف تھا. لیکن جمعیت علماء اسلام کے موقف میں تھوڑا سا ایک اختصاص اور بھی تھا، وہ یہ کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا ہے، اس اسمبلی کا حلف بھی نہیں دینا ہے. لیکن تمام جمہوری پولیٹیکل فورسز اور جماعتوں نے سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے اسمبلی میں جانا ہے. جمعیت علماء اسلام نے اس اکثریت کی رائے کو، بڑی پارٹیوں کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے اسمبلی میں گئی جمعیت علماء اسلام. اس دن سے جمعیت علماء اسلام نے تقریباً میں بات کروں تقریباً 13 ملین مارچ ہم نے کیے ہیں. سکر، کراچی، مظفر گڑھ اور خیبر پختونخوا کے کونے کونے میں. عید کے بعد ہم 2 اور ملین مارچ کر رہے ہیں، ایک پشاور میں اور ایک کوئٹہ میں. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اسلام آباد کی طرف ہمارا قافلہ رواں دواں ہوگا اور اسلام آباد کو ہم گھیرے میں لیں گے. اسلام آباد کی طرف ملین مارچ کریں گے، بالکل ملین مارچ کریں گے. اس سلسلے میں نہیں گھیرے میں لیں گے. آپ نے کہا اسلام آباد کو گھیرے میں لیں گے، لاک ڈاؤن کریں گے اسلام آباد. نہیں پہلی یہ ابھی تک یہ نہیں یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اس کو حصار میں لیں گے، لاک ڈاؤن کریں گے، یا ہم صرف پہلے ملین مارچ پہ اتفاق کریں گے تاکہ ہم 25 سے 30 لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع کریں. صرف جمعیت علماء اور انشاءاللہ العزیز یہ کر کے دکھائیں گے کہ 25 سے 30 لاکھ لوگ ہم اسلام آباد میں جمع کریں گے. لیکن پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں روز اول سے ہماری موقف یہ رہی ہے کہ آئیے ہم سب مل کے اس ناکام ترین حکومت، اس داندلی زدہ حکومت، یہ نصب شدہ حکومت، یہ نصب شدہ وزیر اعظم، یہ جیلی مینڈیٹ اور چوری مینڈیٹ پہ کڑی ایک حکومت، لہٰذا اس کے خلاف ہم نے نکلنا ہوگا. لیکن ابھی رانا ثناء اللہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل این کی پارٹیوں پہ منحصر ہے کہ وہ ساتھ چلیں گے، یعنی جمعیت علماء اسلام ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. وہ تو پہلے اپنے سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکل چکی ہے. رانا صاحب، یہ اگر اسلام آباد لاک ڈاؤن کرتے ہیں یا حصار میں لیتے ہیں، انہوں نے کہا بھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن آپشن ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کے مطابق یہ ٹھیک کر رہے ہوں گے؟ آپ ساتھ دے سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، موجودہ حکومت نے جس قسم کی جو ہے وہ پالیسیاں اپنائی ہیں، جس قسم کے بغض اور انتقام کے ساتھ یہ حکومت چل رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے اکانومی کو جو ہے وہ گروی رکھ دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا جو ہے وہ سونامی جو ہے وہ لا کھڑا کیا ہے، تو اس کے بعد اس نااہل اور جعلی مینڈیٹ کی حامل حکومت کو گرانے کے لیے
اور اس ملک میں دوبارہ فری فیئر الیکشن کروانے کے لیے جو ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں جس میں ایم ایم اے ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، دوسرے آزاد اراکین ہیں، وہ بیٹھ کے جس لاہے عمل کے اوپر متفق ہوں گے مسلم لیگ نون اپوزیشن کی متحدہ آواز کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ اپوزیشن تو چلو بیٹھے گی نا، دیکھیں گے، لیکن فی الحال مولانا کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، وہ اپنے تئیں ملین مارچ کر رہے ہیں اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ میرے عرض یہ ہے کہ کیا یہ ٹھیک کریں گے اگر لاک ڈاؤن کرتے ہیں، حصار میں لیتے ہیں اسلام آباد کو، یہ ٹھیک ہوگا آپ کے مطابق یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مولانا جو ہے وہ اسلام آباد کے گراؤ جو کہ اس حکومت کے خلاف ایک آخری جو ہے وہ وار ہوگا، اور جب اسلام آباد پھر لوگ گراؤ کریں گے تو پھر اس کے بعد اس موجودہ حکومت کے استعفے کے بغیر جو ہے وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ اس کی تاریخ کا اعلان جو ہے ہمیں امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ دونوں پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این اور دوسری جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد کریں گے۔ اچھا، تو حافظ صاحب ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ مولانا ایک دفعہ تو آفر کر چکے ہیں پی ایم ایل این کو بھی، اور پیپلز پارٹی کو جو آفر کی تھی اس سے کافی حد تک لگتا ہے کہ وہاں سے اچھی خبر آئی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ باقی یہ دونوں جماعتیں آپ کے ساتھ ملیں گی اور آپ آگے بڑھیں گے؟ اور اس میں ضمنی سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو آج آپ کہہ رہے ہیں یہی عمران خان 2013 میں دھاندلی کے ان کے مطابق جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے بعد کہا کرتے تھے، تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیے بہت بڑا فرق ہے۔ عمران خان نے تمام سیاسی پولیٹیکل فورسز کی قیادت کو گالیاں دی، پارلیمنٹ پر چڑھائی کی اور ایس پی لیول کے پولیس افسروں کی مار پیٹ کی، پولیس اسٹیشن پر خود حملہ آور ہوئے، یعنی انہوں نے صوفی محمد کا کردار ادا کیا نا، جو کردار صوفی محمد کے ریاست کہتے ہیں پولیٹیکل فورسز کہتے ہیں، تو کوئی نہیں کرے گا نا حافظ صاحب، آپ کا سامنا بھی پولیس سے ہوگا، آپ کا سامنا بھی ایس پی سے ہوگا۔ دیکھیے علی حیدر بھائی، میں نے آپ کو کہا کہ لاک ڈاؤن اور حصار کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے، اب فیصلہ صرف ملین مارچ کا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں ایک ایسا ملین مارچ ہوگا جس میں 40 لاکھ لوگ آئیں گے، اور 40 لاکھ جو جب اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے 1 ملین مارچ کی صورت میں، پھر تو حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ حکومت ابھی بھی ختم ہے، ابھی بھی حکومت ہے نہیں۔ اس حکومت دیکھیے میں علی حیدر بھائی، دیکھیے میری بات سنیے علی حیدر بھائی، آپ کی صحافت آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بتایا کیا صحافت کی گلا انہوں نے گونٹنے کی اور دبانے کی کوشش نہیں کی ہے؟ کیا صحافت آزاد ہے؟ کیا ماشاء اللہ کے دور میں صحافت کے ساتھ جو کچھ آج ہو رہا ہے ماشاء اللہ کے دور میں اس طرح ہو رہا تھا؟ جو تباہی بربادی مہنگائی کی صورت میں، بجلی اور گیس کی مہنگائی کی صورت میں آپ کی معاشی استحکام کہاں ہے؟ آپ کی روپیہ 108 سے چلا گیا 146 روپے پہ آج اوپن مارکیٹ میں۔ لہٰذا آپ کہاں ہیں حکومت؟ آپ کی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، آپ کی خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ جب تک اس ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی، سیاسی استحکام نہیں ہوگی، اس ملک میں استحکام کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب، ان تمام مسائل کو آپ وجہ سمجھتے ہیں جس وجہ سے آپ کی ملین مارچ پہلے بھی کر رہے ہیں، آگے اس سے بھی بڑا کریں گے۔ حافظ حمداللہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے، ہم کہانیاں سنا کرتے تھے کہ ایک تھا بادشاہ یا ایک تھا راجہ، اسی طرح سے کراچی میں ایک تھے فاروق ستار۔ کہاں ہے وہ فاروق ستار؟ آپ کو ملوائیں گے فاروق ستار سے، مگر ایک مختلف انداز سے، اس وقفے کے بعد۔ صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، قطع تعلق ہے، مکمل ڈسکنیکٹ ہے۔ اپنی عزت کو بچا کر پارٹی سے علیحدہ ہو جانا، الگ ہو جانا، پارٹی سے نہیں سیاست سے ہی۔ ماں کے حکم پر آپ کی محبت کے جواب میں سیاست میں بھی آتا ہوں اور ایم کیو ایم پاکستان کی دوبارہ ممبرشپ بھی لیتا ہوں۔
متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے۔ ناظرین، 1978 میں کراچی یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے ایک موٹر سائیکل خریدی تھی۔ 2900 روپے میں خریدی گئی موٹر سائیکل سیکنڈ ہینڈ تھی، لیکن ساتھ میں بات تھی 2 افراد اس موٹر سائیکل پر کراچی کی گلیاں اور سڑکیں ناپتے تھے۔ موٹر سائیکل کا مالک آگے چل کر کراچی کی سیاست کا ایک اہم ستون بننے جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے بیٹھنے والا شخص فاروق ستار تھا۔ موٹر سائیکل کے مالک نے ایم کیو ایم کے نام سے سیاسی جماعت بنائی، جو اپنے عسکری ونگز اور مضبوط تنظیمی ڈھانچے کی وجہ سے پہچانی گئی۔ شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کا ڈنکا بجنے لگا۔ اس کا قائد ایک اشارہ کرتا تھا تو سارا کراچی سائیں سائیں کرنے لگتا تھا۔ وہ قائد جو خود لندن چلا گیا تھا، لیکن پاکستان میں اس کے تنظیمی معاملات ایک شخص چلاتا تھا۔ اس شخص کا نام تھا فاروق ستار۔ جب کراچی میں خوف کی فضا تھی، ایم کیو ایم کے کارکنان سے لے کر عہدیداران تک سبھی سر جھکائے جی بھائی یہ کہا کرتے تھے۔ اس وقت بھائی کی سبھی باتوں کا دفاع ایک شخص کرتا تھا، اس کا نام فاروق ستار۔ لیکن پھر جناب 30 اگست 2016 آ گیا۔ فاروق ستار جس لیڈر کی ہر بات کا دفاع کرتے تھے، اس لیڈر نے ایسی بات کر دی کہ فاروق ستار اس کا دفاع نہ کر سکے۔ لیڈر نے پاکستان مخالفت کا نعرہ لگایا تھا، جس کے بعد فاروق ستار کچھ کہنے کو میڈیا کے سامنے آئے، لیکن انہیں مہلت نہ دی گئی۔ ایک رات انہوں نے رینجرز کی تحویل میں بھی گزاری، اور پھر ایم کیو ایم بانی سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے اپنی جماعت بنائی۔ لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، مکمل ڈسکنیکٹ ہے۔ اب سیاست سے ہٹ کر ایم کیو ایم کی شہرت ہے وہ ایک سخت گیر جماعت کی رہی ہے، اور فاروق ستار اس کا سافٹ چہرہ تھے۔ 1986 میں فاروق ستار ایم کیو ایم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ 1988 میں وہ کراچی کے میئر منتخب ہوتے ہیں۔ اس وقت فاروق ستار صاحب کی عمر صرف تھی 28 سال۔ مقدمات تو فاروق ستار پر اب بھی ہیں، لیکن 2 بار وہ گرفتار ہو چکے۔ فاروق ستار ایم کیو ایم کے ڈیپٹی کنوینر کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھاتے رہے، یہاں تک کہ 2016 آ گیا۔ ایم کیو ایم قائد کی پاکستان مخالف تقریر کے بعد فاروق ستار نے ایم کیو ایم پاکستان بنائی اور پھر پارٹی کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر مقرر ہوئے۔ پھر 2017 میں فاروق ستار نے ایک حیرت انگیز سیاسی فیصلہ کیا۔ جی ہاں، مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی سے اتحاد کا اعلان کر دیا۔ ہم مل جل کر سندھ بالخصوص کراچی کے عوام کی خدمت کریں، ان کے مسائل حل کریں۔ آنے والے انتخابات میں اور انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ ہم ایک منشور، ایک سمبل، انتخابی نشان اور ایک پارٹی کے نام سے ہم اپنی جد و جہد پاکستان کے لوگوں کی۔ اب جس سیاسی اتحاد نے الیکشنز تک قائم رہنا تھا، وہ چند گھنٹے بھی نہ چل سکا۔ سنگین سیاسی انکشافات ہوئے اور علیحدگی ہو گئی۔ جی ہاں، کانفرنس میں یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ اب ایم کیو ایم ختم ہو رہی ہے، ہو گئی ہے۔ میرے کارکنوں کو، میرے ساتھیوں کو تکلیف ہوئی، مجھے تکلیف ہوئی وہاں بیٹھ کہ یہ تو طے نہیں ہوتا۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ نے بلا کر فاروق ستار سے ملوایا ہے، اور جب ہم پہنچے ہیں تو فاروق ستار وہاں پر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی فرمائش پر ہمیں۔ ناظرین، اتحاد ٹوٹ گیا اور فاروق ستار کی سیاسی بصیرت اور سیاسی فیصلوں پر سوالات اٹھنے لگے، جس کے بعد فاروق ستار نے دل برداشتہ ہو کر سیاست سے ہی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ایسی ایم کیو ایم کے ساتھ مجھے رہنا گوارا نہیں۔ اپنی عزت کو بچا کر پارٹی سے علیحدہ ہو جانا، الگ ہو جانا، پارٹی سے نہیں سیاست سے ہی، تو میں سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ ناظرین، اب یہ اعلان کیا کہ چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ فاروق ستار نے اپنا پہلا اعلان واپس لے لیا اور کہا کہ ایسا انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پر کیا۔ میں اپنی والدہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ ماں کے حکم پر آپ کی محبت
کہ جواب میں سیاست میں بھی آتا ہوں اور MQM پاکستان کی دوبارہ ممبرشپ۔ اب یہ سارے یو ٹرنز ناظرین چند دنوں میں نہیں، چند گھنٹوں میں لیے جا رہے ہیں۔ پھر آتا ہے 2018 سینٹ انتخابات سے قبل فاروق ستار کو ایک اور سیاسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فاروق ستار کامران ٹسوری کو سینٹ کا ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، دیگر قیادت اس پر رضامند نہ تھی۔ اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں اور MQM پاکستان مزید دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ فاروق ستار کا گروپ PIB گروپ کہلایا اور خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں دوسرا دھڑا بہادر آباد گروپ کہلایا۔ مصالحت کی کوشش اور ناکام ہو گئی۔ جتنا بھی کوئی پیسے والا ہو، MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے نہ اس کا نام تجویز کیا ہے نہ منتخب کیا۔ بھائی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کو میں ہیڈ کروں گا۔ اختلافات اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔ مجھے بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا۔ سارے فیصلے کسی ضابطۂ کار اور اصول کے تحت ہوں گے تو ہی اس کو لوگ مانیں گے۔ میرے لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ہیں اور میں ان کی بات ماننے کا۔ کامران ٹسوری کے لیے فاروق ستار کی ضد سینٹ انتخابات میں بھی MQM کو نقصان پہنچا گئی اور پھر MQM رہنماؤں نے فاروق ستار کی بنیادی رکنیت ختم کر کے پارٹی کے ساتھ ان کی 3 دہائیوں کی رفاقت ختم کر دی۔ ناظرین، وہی MQM جس میں ہر وقت فاروق بھائی کی آوازیں گونجتی تھی، اس MQM کے لیے اب فاروق ستار تو ہے مگر فاروق بھائی نہیں ہے۔ طویل خاموشی ہے اور اس خاموشی میں فاروق ستار نظریاتی MQM ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ نظریاتی MQM ہے کیا؟ فاروق ستار کو یہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اسی پر بات کریں گے۔ خود فاروق ستار صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق ستار صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ تمام جو تاریخ تھی وہ میں نے بتا دی۔ ابھی حال میں جو آپ کو جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، فاروق ستار ہیں کہاں؟ فاروق ستار کہاں غائب ہیں؟ فاروق بھائی کا اپنی پارٹی سے ایک جھگڑا ہے، ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے، وہ نظریاتی سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ تو فاروق ستار یہ نہیں سمجھتے کہ وہ غیر متعلقہ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نظر میں میرا کام ختم ہو گیا۔ میری جد و جہد تو میں سمجھتا ہوں کہ لحد تک جاری رہے گی اور میں بڑی موبلائزیشن کر رہا ہوں۔ کارکنوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے، میں نے اپنا ایک اسٹرکچر بھی بنایا ہوا ہے اور میں یوتھ کے ساتھ خاص طور سے بہت زیادہ انگیج کر رہا ہوں آج کل، اور ان کو میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ سندھ کے شہروں کے خاص طور پر اور کراچی کے مسائل کے مستقل حل کی جد و جہد اب شروع ہونی چاہیے، کیونکہ غلطیاں ہوئیں، موقع ملے، اس کو ہم نے گنوایا، ہم نے غلطیاں کی۔ تو یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے کیوں ہو رہا ہے فاروق ستار صاحب؟ اس کا پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا پہ ہائپ ہو تبھی پتہ چلے، عوام میں بھی اس کی گونج سنائی کیوں نہیں دے رہی فاروق صاحب؟ دیکھیں، جب میں اپنے بہادر آباد کے ساتھیوں کے ساتھ اپنے تمام اختلافات کے باوجود بھی جب واپس گیا تھا اور الیکشن سے پہلے ٹنکی گراؤنڈ پر ہم نے ایک مشترکہ اور اکٹھا جلسہ کیا تھا، تو اس وقت اس جلسے میں لوگوں کا جو جوش و خروش، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ پوری طرح سے اپ بیٹ تھے، پوری طرح سے وہ تیار تھے ایک اچھے الیکشن کو لڑنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اب جو جلسہ کیا ہے، جو کسی کی فرمائش پہ کیا، کسی کے کہنے پہ کیا یا کسی کو دکھانے کے لیے کیا، سیزن نہیں تھا، موسم نہیں تھا، پھر بھی جلسہ کیا، کروڑوں روپے خرچ کیے، یہ میری معلومات ہے۔ 2500 3000 تو KMC اور DMC کے امپلائیز تھے، باقی 1000 1500 اگر 2000 اتنی محنت کر کے، اتنے کروڑوں خرچ کر کے ایک بس 1 لاکھ روپے میں 40 لوگوں کو لاتی ہے، اور 100 بسیں اگر آپ نے کی تو 4000 لوگ تو 100 بسوں سے آنے چاہیے، لیکن شاید ان بسوں میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسی لیے یہ شعر لوگوں کو یاد دلانے کے لیے پڑھتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ اور مجھے یقین ہے میرا یہ والا شعر آپ کبھی نہ کبھی بہت جلد اپنے آئندہ کسی پروگرام میں چلائیں گے اور آپ کہیں گے کہ فاروق ستار صاحب نے صحیح کہا تھا کہ ابھی خاموشی، یہ سوال تھوڑا آگے کے لیے رکھتا ہوں فاروق صاحب
تھوڑا آگے کے لیے رکھتا ہوں کہ فاروق ستار اکیلے دھاڑیں گے یا جھنڈ کا حصہ بنیں گے، یہ میں آگے کے لیے رکھتا ہوں، ابھی نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس سب کے باوجود فاروق بھائی، اس سب کے باوجود ایم کیو ایم کے پاس 2 منسٹریز ہیں، ایک ان کا اپنا میئر ہے، ڈیپٹی میئر ہے، وہ اپنی مستحکم پوزیشن پر واپس کھڑی ہوتی نظر آ رہی. فاروق ستار کہاں کھڑے؟ دیکھیں، فاروق ستار نے تو اپنی دانش میں ایم کیو ایم کو نہیں چھوڑا. فاروق ستار کو یہ اپنی مصنوعی اکثریت کے ذریعے سے زمین پر خدا بن کے کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے، اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے، جو گزشتہ 1984 کی ایم کیو ایم جس کی بحالی کی میں بات کر رہا ہوں، انٹرا پارٹی الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے 1986 کے الیکشن 2016 کے الیکشن میں جب ہم لندن سے الگ ہوئے تھے، سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، اسی لیے میں کنوینئر بھی بنا تھا. سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو پہلے سربراہی سے آپ ہٹائیں، پھر اس کے بعد اس کی بنیادی رکنیت سے ہٹائیں، اور پھر دعویٰ یہ کریں کہ اب پارٹی میں جمہوریت آ گئی ہے، اب الطاف حسین کے زمانے کی آمریت نہیں ہے. اس سے بدترین آمریت ہے کہ اب آپ اپنی تنقید، اپنی مخالفت کو برداشت، ارے زیادہ سے زیادہ 2 گروپ ہی کہلائیں گے نا پارٹی میں. تو آپ میرے کہنے سے الیکشن فوری نہ کرائیں، مڈ ٹرم الیکشن نہ کرائیں، 2020 میں ہوں گے. اس کے لیے تو میری رکنیت بنیادی رہنے دیتے. اس وقت آپ کارکنوں کی تائید اور حمایت دیکھ لیتے کہ کس کے ساتھ ہے. تو الیکشن کا بھی انتظار نہ کریں، اپنے آپ کو جمہوری کہیں. میں کہتا ہوں کہ عامر خان، میں، کنور نوید، وسیم اختر، ہم چاروں 84 میں ہمارے اثاثے، ہماری جائیداد، ہماری املاک، ہمارے بینک اکاؤنٹ، کاروبار، انویسٹمنٹ کیا تھی اور آج کیا ہے، گاڑیاں، متا، آئے حساب دیتے ہیں کارکنوں کی عدالت اور اسمبلی میں چلے. فاروق ستار صاحب، آپ کو لگتا ہے آج آپ کا شکایت کرنا بنتا ہے؟ فیصل سبزواری سے لے کے کون نہیں آیا آپ کے دروازے پہ جو آپ کی منتیں نہ کرتا ہو، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جس کو اصولی موقف کہہ رہے ہیں وہ اصولی موقف تھا صرف ایک شخص، کامران ٹیسوری، جس کے لیے آپ نے اپنی پوری سیاست، ایم کیو ایم کی پوری جدوجہد آپ نے داؤ پہ لگا دی، حالانکہ وہ اس وقت بھی تیار تھے آپ کو پارٹی کا حصہ بنانے میں، پارٹی کا اہم رکن اور عہدیدار سمجھتے تھے. آپ نے ایک شخص کے لیے سب کچھ کیا. دیکھیں، کامران ٹیسوری سے بہت پہلے، ان کے آنے سے بہت پہلے میرے اختلافات شروع ہو گئے تھے، اور میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں گھر بیٹھتا ہوں، آپ پارٹی چلائیں، لیکن مجھے عزت کے ساتھ جانے دیں اور بیٹھنے دیں. میرا فیس اور میرا برانڈ استعمال کریں، اپنی دکانوں کو بند نہ کریں، اپنے کاروبار بند نہ کریں. ایک نظریاتی، ایک سیکولر، ایک شہری، پڑھی لکھی ایک سیاسی جماعت اور سیاسی عمل آپ قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور عدم تشدد، عدم تصادم کی پالیسی پر کاربند ہونے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اسی طرح کے لوگوں کو تنظیم میں اچھے عہدے دے دیے جائیں جن کا ماضی مجھے معلوم ہے، جن کو میں ٹکٹ کسی حال میں نہ دیتا ہوں. انہیں آپ نے مجھے سائیڈ میں لگا کر ان کو ٹکٹ دیا نا. تو بات تو ساری مجھ سے جان چھڑانے کی تھی. کامران ٹیسوری تو بیچ میں آ کر ایک بظاہر وجہ بن گیا ان کے لیے. اچھا چلیں، ایسا بھی تو آپ کی ضد بن گئے نا. سرداری نے بڑی منتیں کی تو اس منتوں کے بعد تو اس سے پہلے میں جا چکا تھا بہادرآباد، اور میں نے کہا ٹنکی گراؤنڈ پہ جلسہ ساتھ کریں. میں اس کی خاطر چلا گیا، اپنی ساری اصولی موقف اور باتوں کو ایک طرف رکھ کے یکجہتی اتحاد کے لیے، اور ایک بڑا جلسہ کر کے بھی دکھا دیا. پھر ٹکٹ دینے کے وقت کیا ہوا، میرے ساتھ کتنا رائے مشورہ ہوا. میں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا، مجھے ہرایا جائے گا، ایم کیو ایم کو گرایا جائے گا، مجھے ہرایا جائے گا. مانیں یہ الیکشن ہمارا نہیں ہے، گریز کریں، انجینئرنگ ہوگی، کچھ چیزیں طے ہیں پہلے سے. نہیں مانے. اچھا، ایم کیو ایم کو بھی 4 سیٹیں کراچی سے دلا کر اور مجھے بھی 2 سیٹوں سے ہرا کر ایم کیو ایم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ نتیجہ خالد مقبول کی سربراہی میں ہم نے حاصل کیا. یہ تو ان کی لاٹری لگ گئی کہ اس کے باوجود بھی عمران خان کے نمبر پورے نہیں تھے، انہیں ضرورت پڑ گئی تو کیا یہ منسٹریوں کا حصول، آپ کو اس بات پہ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی آپ کی سول سرچنگ نہیں ہے کہ آپ 25 سیٹوں سے آپ آج 7 سیٹوں پر آ گئے. قومی اسمبلی کی جو نشستیں تھیں، اور اس کے لیے پھر 10,000 دکانوں کا توڑنا، گھروں کو توڑنا، اور کیا منصوبہ ہے جو میئر کراچی نے کراچی کو دیا 15 ارب روپے انہیں حکومت نے سندھ نے صرف ترقی کے لیے دیے ہیں. حکومت سندھ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کے پاس تو سینکڑوں ارب روپے آئے. لیکن آپ سے بھی کراچی کے شہری، آپ کے ووٹر، آپ کے کارکنان تو پوچھیں گے کہ آپ نے عوام کو کیا دیا، آپ نے اتنے عرصے میں کیا کیا، اور اختیارات کا اور وسائل کا رونا روئیں گے تو کب تک؟ وہ بھلے میئر ہو،
بھرے بلدیات کی منسٹری ہو، عوام کراچی کی اور شہری سندھ کی پوچھ رہی ہے کہ جناب یہ اربوں روپے جتنے بھی آئے تھے، چلے فرض کیجیے پینٹس ہی آئے تھے، وہ کہاں گئے؟ ماضی سے نکل کے تھوڑا حال پہ آتے ہیں۔ ایم کیو ایم نظریاتی کو آپ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں فاروق صاحب، اس ایم کیو ایم نظریاتی میں کون شامل ہوگا؟ لندن کے لوگ شامل ہوں گے، ساؤتھ افریقہ کے لوگ شامل ہوں گے، ہوگا ایم کیو ایم نظریاتی کا حصہ؟ بھائی ابھی بھی اگر لندن کے ساتھ وہ نظریاتی سینئر اور نئے ذمہ دار جڑے ہوئے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ صرف بانی کے ساتھ ہی کام کریں گے، کسی اور کے ساتھ کام نہیں کریں گے، انہیں یہاں کے مظلوموں مہاجروں کی یکجہتی اور اتحاد کی اہمیت نظر نہیں آتی۔ اس یکجہتی اور اتحاد کے بغیر جو پارا پارا تقریباً ہو گیا، کچھ ان کی اپنی غلطی اور نااہلی سے ہوا، کچھ خامیوں سے، کوتاہیوں سے، اور کچھ انجینئرنگ کے ذریعے سے ہوا، لیکن کیا اس کے اب سد باب کے لیے یہ جلسہ ایک آئینہ نہیں ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ 2020 کے بلدیاتی الیکشن میں آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ بلدیہ کسی اور کو دینے کی تیاری کر چکے ہیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا 2023 میں پتنگ کا کیا حشر ہوگا آپ کے ہاتھوں میں اگر آپ نے اپنی انا اور اپنے مفادات ہی کی سیاست کی، نظریات بلدیہ کس کے پاس جا رہی ہے فاروق ستار صاحب؟ جی آپ کس کے پاس جاتا دیکھ رہے ہیں بلدیہ کو، کراچی کی بلدیہ کو؟ دیکھیں کسی کے پاس بھی تھوڑی سی بھی مارجنل میجورٹی ہوگی، سنگل میجورٹی، وہ دوسرے چھوٹے گروپس کے ساتھ مل کر بنا لے گا اور ایم کیو ایم کو بلدیہ میں آنے سے ہر حال میں روکا جائے گا۔ اچھا، مہاجر نفسیاتی طور پر اپنے مسائل کا حل اپنی یکجہتی میں مضمر سمجھتا ہے اور اپنی یکجہتی کو وہ پتنگ کے ساتھ جڑا ہوا سمجھتا ہے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے بعد۔ تو میں بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ 7 لاکھ ووٹ پورا کا پورا میرا ہے۔ مصطفیٰ کمال کا یہ دعویٰ تھا کہ شاید یہ میرا ہے تو اسے تو 1 لاکھ ووٹ ملے، ایم کیو ایم کو 7 لاکھ ووٹ ملے جب ہم 7 لڑنے کے بعد بھی جمع ہو گئے۔ چلے میرا اس میں سے 2, 2.5, 3 لاکھ ووٹ ہوگا، لیکن پھر بھی ایک بلک ووٹ پتنگ کا ہے۔ اب پتنگ کے ساتھ اگر میں جڑتا ہوں تو مجھے یقین ہے میری کریڈیبلٹی، ایکسیپٹیبلٹی اور کنیکٹیویٹی کی وجہ سے لوگوں میں میری قبولیت زیادہ ہے، میرے مخالفین میں، میرے کریٹکس میں۔ آپ آج بھی جڑنے کو تیار ہیں پتنگ کے ساتھ واپس فاروق بھائی؟ پتنگ کو بچانے کی میں کوشش کروں گا۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، خالد مقبول صدیقی پھر بھی بہتر آدمی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندار آدمی ہیں، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی تو خراب کون ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں کہ مجھے عامر خان آپ کو لگتا ہے خراب ہے؟ کون خراب ہے؟ اگر خالد مقبول صدیقی صاحب ٹھیک ہے تو پھر خراب کون ہے ان کے ساتھ؟ میں اپنے منہ سے بھی کیوں کہوں، آئیے الیکشن کراتے ہیں، انٹر پارٹی الیکشن کراتے ہیں، 15,000 کا الیکٹورل رول ہے جس کا 2016 میں ہم نے الیکشن کرائے تھے اور لندن سے ہم الگ ہوئے تھے۔ اب اگر یہ ضرورت پڑ گئی کہ میں صحیح کہتا ہوں، آپ صحیح کہتے ہیں، کارکن فیصلہ کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایم کیو ایم نظریاتی وہ کب اپنے نظریات پا سکتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا جی۔ ایک وقت ہے بریک کا، اور ناظرین بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ پورا ماجرا کیا ہے کہ وزیر صحت خیبر پختونخوا نے ایک ڈاکٹر، ایک استاد کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب خود ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمیں اپنی آپ بیتی خود بتائیں گے کہ ان کو کیوں اس طرح سے اتنی بے دردی سے مروایا گیا۔ اس وقفے کے بعد دیکھیے جی، ہیلتھ منسٹر کے پی کے نے غنڈہ گردی کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ یہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایمرجنسی سروسز بند کرنی ہے، ہم نے جنگ لڑنی ہے اور ہم لڑتے رہیں گے، اور ہم برقی کیا عمران خان اور کسی بھی سامراج کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اگر اسکولوں میں استاد اور طالب علم محفوظ نہ ہو اور اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور مریض، تو ایک فلاحی ریاست کیسے بنے گی حضور؟ کیا اپنے حق میں احتجاج کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ وزیر انہیں اپنی طاقت سے خاموش کرا دے؟ کیا فلاحی ریاست بنانے کا فارمولہ تحریک انصاف نے یہ نکالا ہے؟ جو بولے گا وزیروں کے غصے کا سامنا کرے گا۔ اب خیبر پختونخوا میں ڈاکٹرز 1 ماہ سے زائد عرصے سے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز سے احتجاج نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ ناظرین، معاملات احتجاج سے بڑھ کر ڈاکٹرز اور حکومت میں ہاتھ پائی تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک سینئر ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، حکومتی وزیر کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی۔ گزشتہ روز وزیر صحت خیبر پختونخوا حشام انعام اللہ ان صاحب نے کیا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔
मुबैना तौर पर खैबर टीचिंग अस्पताल के एक प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह आफरीदी को तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जी एक दफा प्रोड्यूसर साहब, वो आप दिखाता हूं, आपको बताता हूं होता क्या है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि वजीर सेहत इनके साथ मुसल्लह गार्ड्स हैं, वो गार्ड्स दंदनाते हुए और अपनी हैबत के साथ, ये देखें, ये अस्पताल में वजीर सेहत साहब अपने पूरे जहो जलाल के साथ अपने गार्ड्स और बंदूकों के साथ दाखिल होते हैं और ये इस डॉक्टर को मारना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं जनाब फुटेज में जो सर्कल एरिया है, यहां से ये गार्ड्स दाखिल हो रहे हैं, ये वजीर सेहत साहब उनको लीड कर रहे हैं और अगले लम्हे आप उन डॉक्टर साहब को इन गार्ड्स के हाथों बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनते हुए देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, डॉक्टर साहब जब स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे वो जो गुफ्तगू हुई एक दफा वो भी प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें। जी हेल्थ मिनिस्टर KPK ने गुंडागर्दी की एक नई मिसाल कायम की है कि अस्पताल के अंदर गुंडों के साथ आया है और हमारे उस्ताद मोहतरम पे तशद्दुद की है वार्ड के अंदर। अब इसके बाद कोई जवाब नहीं रहता कि हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें और हम लॉजिकल रहे, इसलिए कि ये तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी है। हेल्थ मिनिस्टर आया है, 2-4 गुंडों के साथ आया है, क्लाशन को बरदार। अब जो दूसरी तरफ से नाजरीन वर्जन आ रहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसका दूसरा रुख जो है वजीर सेहत की अस्पताल आमद और गुस्से की वजह बनी नौशरवान बरकी और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन आफरीदी की तल्ख कलामी। नौशरवान बरकी कौमी सेहत टास्क फोर्स के सरबराह हैं जनाब और वजीर आज़म इमरान खान के कज़न भी हैं। डॉक्टर नौशरवान की ज़ेर सदारत खैबर टीचिंग अस्पताल के बोर्ड की मीटिंग जारी थी। डॉक्टर ज़िया आफरीदी, ये जो जिन साहब को ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर प्रमोशन में ताखीर और दीगर मसाइल बताने के लिए इस मीटिंग के अंदर चले जाते हैं। ये गुस्ताखी उन्होंने की जहां पर दोनों में तल्ख कलामी होती है, जिसके बाद डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कमरे से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस आकर इल्जाम ये है कि डॉक्टर ज़िया ने मुबैना तौर पर डॉक्टर नौशरवान बरकी पर अंडे फेंके। इस वाक़े का ताल्लुक डॉक्टर्स के साथ नहीं था बल्कि यह अस्पताल के अंदरूनी मामलात की वजह से पेश आया था। बार बार कह रहे हैं कि हमें इमरजेंसी सर्विसेज बंद करनी है और हमने अस्पताल का निज़ाम बंद कर देना है। मैं इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारी जंग साम्राज्य के खिलाफ है, गरीब आवाम को हमने इसकी तकलीफ नसीब। तो नाज़रीन ये था वो वाक़या जिससे वज़ीर सेहत हशाम इनामुल्लाह को खैबर टीचिंग अस्पताल जो है वो पहुँचाया और एक सीनियर डॉक्टर को उन्होंने जख्मी किया, तशद्दुद किया। वजह क्या बनी ये उन डॉक्टर साहब से खुद पूछते हैं। डॉक्टर ज़िया आफरीदी, बहुत शुक्रिया कि आपने जख्मी होने के बावजूद वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये पूरी सूरत हाल जो आपके साथ आती है, जो पेश आती है, वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो इसका जो आगाज़ हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि इसका आगाज़ आपने किया, आपने जाके पहले किसी को ज़दोकोब किया और जो FIR है वो ये आपके खिलाफ जो दर्ज हुई है उसमें ये भी कहा गया कि आपने चाकू निकाला वजीर सेहत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और पाकिस्तान, एंड थैंक यू सो मच टीवी फॉर मुझे टाइम देने का और मेरी बात सुनने का। जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं उस्ताद भी हूँ। मेरा बड़े मुकद्दस पेशे से ताल्लुक है और मैं आपके इतला के लिए अर्ज कर दूं कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं करता हूं। हालांकि मैं इंग्लैंड से रॉयल कॉलेज से भी मैंने डिग्री ली और पाकिस्तान की भी FCPS सबसे बड़ी डिग्री ली और अभी मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन भी मैंने पूरा कर दिया है। बात असल में इस तरह चल रही है कि ये मामला 1-2 दिन का नहीं है, ये पिछले 5 साल के मामला है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि मैं इमरान खान की तब्दीली का सबसे बड़ा हामी रहा हूँ खैबर टीचिंग अस्पताल की हद तक और अपने इलाके की हद तक। मैं जितनी कंपेन इमरान खान की तब्दीली के लिए मैंने की है शायद किसी और डॉक्टर ने किया। मेरा सोशल मीडिया का पिछले 2-3-4 साल का आप निकाल लें, मेरे पोस्ट मेरे वो इमरान खान के फेवर में, उसकी तब्दीली के फेवर में, उसके पॉलिसीज के फेवर में। हमारा ख्याल था कि बरकी साहब को लाएंगे अमेरिका से, वो कोई आला दिमाग होगा, कोई बहुत बड़ा मनसूबा साज होगा, उसका हेल्थ के बारे में बहुत बड़ा तजुर्बा होगा, वो आएंगे और हमारे उस पर एक दम फूंकेंगे और कोई बरकी झटका देके हमारे निज़ाम को यकमुश्ती कर देंगे। लेकिन 5 साल में उन्होंने निज़ाम का जिस तरह बेड़ा गर्क करके रख दिया है, वो आते हैं हर 3-4 महीने बाद लॉर्ड वायसराय की तरह बगैर किसी से मुलाकात किए एक आध मीटिंग करके पर्ल कॉन्टिनेंटल में रात गुजार के 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने दोस्तों के साथ शामें गुजार के गप्पे लगा के और सुबह 1-2 मीटिंग करके वो चले जाते हैं। कोई फाइल बगल में दबा के लाते हैं और वो फाइल इनको पकड़ा देते हैं
صوبہ خیبر پختونخوا میں نہ کسی وزیر کو، نہ کسی مشیر کو، نہ چیف منسٹر کو، نہ گورنر کو، نہ کسی چیف سیکرٹری کو، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، خاص کر محکمہ صحت کے معاملے میں۔ ہم برداشت کرتے رہے، ہم نے کہا شاید یہ تبدیلی آ رہی ہے تو کچھ وقت لگے گا، ظاہر ہر کام کو کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، ہم بھی انتظار میں بیٹھے رہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے، مجھے آپ ذرا مختصر کچھ چیزیں بتائیے گا۔ بلکہ میں برکی صاحب کی پالیسی سے آپ نے انڈے مارے تھے، برکی صاحب پہ پھینکے تھے، مذاق بنایا ہوا ہے سسٹم کا، بکھیر کے رکھ دیا انہوں نے، ایسے بخیے کر دیے۔ بالکل یہ ایسا ہی آپ جو فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوگا، لیکن ضیاء صاحب کیا آپ نے انڈے پھینکے ان پہ؟ دیکھیں سر میں بتاؤں، میں آیا ہوں، میں نے بڑے احترام سے، کیونکہ بورڈ آف گورنرز ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، فیصل سلطان صاحب ہے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین، یہاں ہمارے ایک ڈین بیٹھے ہوئے ہیں فیصل سلطان صاحب، پچھلے 5.5-6 سال میں ٹوٹل 6-7 مرتبہ نہیں ہے، ریکارڈ دیکھ لیں اگر آپ کا 10 مرتبہ سے زیادہ میکسیمم، یہ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، اگر وہ آئے ہوں تو میں اسی وقت استعفیٰ سر ایسا ہی ہوگا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں دکھ ہوا، لیکن میرے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میں اپنی آخری حد جو تھی، جہاں تک میں ہیلتھ منسٹر تک پہنچا ہوں، میں ہیلتھ سیکرٹری تک پہنچا ہوں، میں چیف سیکرٹری کے پاس گیا ہوں، میں اپنے ذاتی دوست ہیں میرے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، میرے رشتہ دار ضیاء صاحب اب ذرا میری ایک لمحے بات سنیے گا، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، ایک لمحے میری بات سنیے گا۔ دیکھیں میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہوا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ زیادتی ہے، ایون اگر آپ نے انڈے مارے بھی تب بھی وہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ بدلے میں آپ کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ مجھے بتائیں عدالت سپریم کورٹ، اب ایک لمحہ رکیے گا، میں ذرا ناظرین کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب ناظرین ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، ایف آئی آر ان پہ درج ہو گئی ہے، ان کیوں پہ ہو گئی ہے، یہ جب تھانے جاتے ہیں، ان کے ساتھی جب تھانے جاتے ہیں تو وہاں پر جو صورتحال ہوتی ہے اس کی ویڈیو پروڈیوسر صاحب وہ بھی چلائیں، ذرا وہ بھی دکھائیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ان کے ساتھیوں کو، ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں کو پولیس زد و کوب کر رہی ہے، پولیس ان کے ساتھ جس طرح سے پیش آ رہی ہے، سنیں ذرا آپ۔ ویڈیو دیکھ لیجیے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں کو زد و کوب کیا جا رہا تھا۔ وقت چکے کم ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے اگر انڈے پھینکے ہیں ان صاحب پہ تو وہ بہت غلط ہے، لیکن ان کا یہ عمل جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وزیر صحت اپنے مسلح گارڈز کے ساتھ سرکاری اسپتال میں داخل ہوں، وہاں پر عملے کو، وہاں کے مریضوں کو وہ خوف و ہراس کا شکار کریں اور پھر ڈاکٹر پر تشدد کریں، یہ غلط تھا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو، چاہتے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔